was kind of my weakness or the best thing in my life, my most precious treasure. अल्लाह ताला आज़माता भी ऐसी चीज़ों से है, जो सबसे प्यारी चीज़ होती है वही ले लेता है। जब वो गए थे तो मैं 9 साल की थी और मैं उनसे नाराज़ थी। मसूद को मेरे से जुदा हुए 20 इयर्स हो गए हैं। मुझे मुस्लिम लीग नून के एक MNA साहब जो हैं, उन्होंने मुझे बताया कि जो जंजुआ साहब है वो तो मेरे साथ सेल में बंद थे। कुछ आपको अंदाजा है कि आपके हस्बैंड हैं कहाँ पे? सेल में है, किसी सेल में है। अंडरग्राउंड टॉर्चर सेल है जो हमने बंद करवाने हैं। आप क्या जवाब देंगे कि एक हंसती बसती फैमिली के साथ आपने क्या किया? मेरा नाम आमना मसूद जंजुआ है और मैं ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ, चेयरपर्सन हूँ डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, एक विक्टिम बेस्ड नेटवर्क है फैमिलीज़ ऑफ डिसअपीयर्ड का, उसकी। और मैं शायरा भी हूँ, राइटर भी हूँ और एडवोकेट भी हूँ। मेरे शौहर मसूद अहमद जंजुआ हैं, जो कि बाय प्रोफेशन एक इदारे के मालिक हैं, जो कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फैशन डिज़ाइन इंस्टीट्यूट, इसके अलावा वाइटल वर्ल्ड ट्रैवल्स जो कि एक ट्रैवल एजेंसी है, उसके भी वो मालिक हैं। और इसी तरह के वो बिज़नेस वेंचर्स करते रहते हैं। इस वक्त वो खुफिया इदारों की कैद में हैं। ये 30 जुलाई 2005 का वाक़या है। 2005 में मसूद अहमद जंजुआ जब अपने दोस्त फैसल के साथ पेशावर जा रहे थे तो वो उस रास्ते में किसी जगह अगवा हो गए। उसका हमें आज तक नहीं पता चला कि क्या हुआ। और मसूद और उनके माँ बाप, उनके बच्चे, मैं, हम सब एक कर्ब में मुब्तला हो गए जिस वक्त ये वाक़या पेश आया। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। तो आयशा क्योंकि सबसे छोटी थी और सबसे लाडली थी मसूद की भी, तो वो बहुत अपसेट थी और उसने कभी अपने क्लास फेलोज़ को नहीं बताया कि उसके अब्बू कहाँ हैं। मैं एक 9 साल की बच्ची थी व्हेन माय फादर वाज डिसअपीयर्ड। तो एक 9 साल की बच्ची उस टाइम पे किस तरह की चीज़ें सोचती है, इट वाज वेरी जेन्युइन एंड चाइल्डिश आई थिंक। लड़के तो फिर ज़ाहिर है कि और गेम्स में भी लग जाते हैं और उनको मैंने डिलिबरेटली इस कॉज से दूर कर लिया था। मगर ज़ाहिर कि आयशा छोटी थी तो वो हमेशा मेरे साथ होती थी, मुज़ाहिरों में भी वो मेरे साथ होती थी, कैंपों में भी वो मेरे साथ होती थी। और वो क्योंकि बच्चा होने की वजह से वो कभी इतनी हंसी मजाक की बातें करती थी, कभी ऐसी वो करती थी कि उससे मेरा दिल लगा रहता था, मुझे हंसी भी आती थी और बहुत अच्छा मेरा टाइम गुजर जाता था। मुझे लगता था कि शायद कोई एक एक्सीडेंट हो गया है हमारी फैमिली में या एक हमारी ज़िंदगियों में और हमें अब इस तरह ही चलना है। सो इट वाज़ वेरी वेग इन द स्टार्ट, बहुत रफ़ था, बहुत अनप्रिडिक्टेबल था। अभी भी व्हेन आई स्टार्ट टू रिकॉल दोज मेमोरीज़ तो मुझे यही याद आता है कि बहुत अनसर्टेनिटीज़ थी, बहुत यानी कुछ समझ नहीं आता था कि डे टू डे लाइफ में कि मतलब किस तरह नॉर्मलसी की तरफ हम लोग जाएँ। मेरे फादर इन लॉ जो कि एक आर्मी के रिटायर्ड कर्नल हैं, वो और मेरी जो उनकी जो मसूद की वालदा हैं, ये दोनों ने ही हमें संभाला। और उन्होंने, मेरे अब्बू ने कहा कि हम जो है आर्मी के पास जाएंगे और उनके साथ हम बात करेंगे ताकि हम उसको मसूद को ढूंढें। तो उनकी ये राय थी कि हमें पुलिस के पास नहीं जाना चाहिए, बल्कि हम मेरे जो मिलिट्री के कॉमरेड्स हैं वो ज़्यादा ट्रस्टेबल हैं। या बहुत सारे ऐसे मिलिट्री सेक्रेटरीज से वो मिले, IB के चेयरमैन से मिले, एजाज शाह से जो उस वक्त IB के चेयरमैन थे। इसके अलावा वो परवेज़ मुशर्रफ से मिले, जिसमें कि सिर्फ आर्मी ओनली इनवाइटेड थी, उसमें आर्मी के जो भी पर्सनल हैं वहाँ पर वो गए और उन्होंने दरख्वास्त दी परवेज़ मुशर्रफ को बाय हैंड कि जी, उन्होंने पूछा जी राजा साहब, क्योंकि ये दोनों जो थे ये SSG में इकट्ठे थे, बल्कि अबू सीनियर थे उनसे। तो उन्होंने, परवेज़ मुशर्रफ ने मेरे अबू से पूछा कि राजा साहब कितना 5 महीने
تو ابو نے کہا جی 5 مہینے ہو گئے ہیں میرا بیٹا نہیں مل رہا. تو انہوں نے کہا درخواست ہے, ابو نے درخواست دے دی. تو یہ ایک امید بندی کہ بھئی ہم ہیڈ آف دا اسٹیٹ سے مل لیے ہیں, ہم نے ان کو درخواست دے دی ہے. یہ ایک بہت بڑا ایک طرح سے بریک تھرو تھا. مگر 1 مہینے بعد ہی ہمیں جو پریزیڈنٹ ہاؤس سے کال آتی ہے, اور اس میں یہ کہتے ہیں شفقات احمد جو ملٹری سیکریٹری ہیں پرویز مشرف کے, انہوں نے ابو سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ کرنل صاحب آپ کا بیٹا جو ہے وہ زندہ ہے, اب مجھے یہی آرڈر ملا ہے کہ میں آپ کو یہ اطلاع دے دوں. میں نے جب اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں انٹر ہوئی تو میرا یہی تھا کہ میں کیا پڑھوں ایسے وچ کوڈ ہیلپ دس کاز. 9 سال سے روڈوں پہ پروٹیسٹس کر رہی ہوں. سو آئی واز ویری ینگ جب آئی واز انٹروڈیوس ٹو دس فیکٹ کہ بھئی روڈ پہ جاتے ہیں, پروٹیسٹ کیسے کیا جاتا ہے, کیا کیا جاتا ہے, کورٹس کیا ہوتے ہیں. سو آئی واز آلریڈی انٹروڈیوس ٹو آل دیز کانسیپٹس ایٹ اے ویری ینگ ایج. پتہ چلا کہ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے سو موٹو لے لیا ہے. وہ ایک پازیٹیو چیز تھی کہ خود ہی سے انہوں نے سو موٹو لے لیا تھا, کیونکہ مسعود کے بارے میں آرٹیکل آیا تھا اخبار میں, پاکستان اخبار میں آیا تھا, پیٹریوٹ اخبار میں آیا تھا, اور اس میں چیف جسٹس سے ریکویسٹ بھی کی گئی تھی کہ آپ ایک بزنس مین ہیں اور ایک ایلیٹ فیملی سے تعلق رکھنے والا, اور وہ نہیں مل رہا, تو اگر وہ ان کا یہ حال ہے تو پھر آپ آرڈنری سٹیزنس کا کیا بنے گا. آئی وڈ سے کہ جب میں نے ٹریول کیا اور میں نے دوسرے لوگوں سے ملا تو آئی saw my story reflect into others. I can't tell you the feeling, I can't explain you, but I just have this one memory کہ جب میں ایک لڑکی سے ملی تھی کہ اس کے فادر بھی 20 years سے ڈسپیئر تھے, تو وہ نمبر مجھے اتنا ہٹ ہوا کہ we both hugged each other. She couldn't speak English, اس کے ابو ٹرکی سے ڈسپیئرڈ ہیں, she couldn't speak English one word of it. بس میں نے اس کے ساتھ جو ٹرانسلیٹر تھا اس کو بتایا کہ میرے فادر بھی ڈسپیئرڈ ہیں, اس نے بتایا کہ میرے بھی ہیں, اس نے سال بتایا, and we both hugged each other. There was no conversation. جب 1 سال گزر گیا اور مجھے کوئی کلو نہیں ملا تو ہم نے مظاہرے شروع کر دیے, جس میں میرے بچے چھوٹے چھوٹے, اور اس کے علاوہ میرے فادر ان لا کرنل راجہ علی محمد صاحب, اور اس کے علاوہ جو بھی فیملیز ہوتی تھی, پہلے تو شروع میں 5-6 فیملیز ہی تھیں. تو فیصل کی والدہ تھیں, عتیق الرحمان ایک سائنسدان ہے جو کہ ایبٹ آباد سے ڈسپیئر ہوئے تھے, ان کے ماں باپ تھے. تو یہ سب ہم پارلیمنٹ کے سامنے ہم لوگوں نے بیٹھنا شروع کیا. So I believe me and my mother, our coping mechanism was the struggle اور یہ cause اور یہ ادارہ. اور جب بھی ہم صبح صبح آفس جاتے ہیں, we meet other families, other victims like us. تو I think that is what keeps us going. That is what helps us recover this pain. اور میرے خیال سے بہت ارلی ایج میں جب مجھے اس طرح کی اور فیملیز ملی, اور پروٹیسٹس پہ جب اور بچے ہوتے تھے جن کے ساتھ میں انٹریکٹ کرتی تھی, جن کے ساتھ میں کھیل کے بڑی ہوئی ہوں, جن کے بھی فادرز ڈسپیئرڈ تھے, جن کے کوئی سبلنگ ڈسپیئرڈ تھے یا کوئی بھی تھے, تو آئی کوڈ کنیکٹ ٹو دیم مور دین مائی اون ریلیٹیوس. سو میں نے بہت سیکھا ہے اس چیز سے. میں آئی تھنک آئی ایم جسٹ ان دا بگننگ آف اٹ, آئی ول ناٹ سے آئی ایم ایٹ دا اینڈ, آئی ایم جسٹ ان دا بگننگ آف دس فیز. اتنا بڑا ایک پہاڑ ٹوٹا تھا ہم پہ, تو نو بڈی ہیڈ دا ٹائم ٹو گائڈ می ایکچولی ود دیٹ ٹراما. اور اس ٹائم پہ اتنی شاید اویئرنیس بھی نہیں تھی کہ ہاؤ چلڈرن وڈ ڈیل ود دس اینڈ ایوری تھنگ, رائٹ. سو آٹومیٹکلی خود ہی آئی اسٹارٹیڈ رائٹنگ, اینڈ آئی فاؤنڈ مائی سیلف وین آئی واز ہیئر اینڈ مائی مدر واز ایٹ دا پروٹیسٹ, تو میں کمرے میں بند ہو کے آئی وڈ رائٹ, اینڈ آئی وڈ لیٹ آل مائی ایموشنز فلو. اینڈ شیئرنگ میں ان پرسن نہیں کی کبھی بھی کسی سے اس طرح کی وہ ایموشنز جو میرے تھے اس ٹائم پہ, بٹ میں ڈیفینیٹلی وہ لکھتی تھی. اور ڈیورنگ پروٹیسٹ بھی میں آئی ریممبر کبھی مجھے بہت
خوف نہیں ہوا, ایک عجیب سی بات ہے, بٹ کبھی مجھے فیئر نہیں ہوا وہاں پہ کہ ہمیں پولیس والے پکڑ کے لے جائیں گے یا کچھ ہو جائے گا. آئی ریممبر ایک بار ہم پروٹیسٹ کر رہے تھے تو ہم نے ایک روڈ بند کی ہوئی تھی, تو وی ور ٹیکن بائی دا پولیس. اور جب میں اس جیل والی وین میں بیٹھی تھی تو میں کتنے سال کی ہوں گی, 12-13 سال کی ہوں گی, بٹ آئی واز سو ایکسائٹیڈ. اور مجھے ابھی بھی یاد ہے میں نے ہر جگہ کی تصویر کھینچی تھی وہاں پہ, اور چھوٹے سے کیمرے ہوتے تھے موٹے والے, ان سے کہ یہ میں میموری ہوگی کہ میں آئی ہوں. شروع میں تو میں بہت ایکسائٹیڈ, جب وہاں جا کے مجھے پتہ چلا کہ مجھے پوری رات جیل میں گزارنی ہے, دین اٹ ہٹ می, اینڈ دین آف کورس آئی کرائیڈ اے لاٹ, اینڈ دین میرے پر وہ ہو گیا تھا کہ واٹ ایم آئی گونا ڈو وین آئی ول گو بیک, بٹ اٹ اسٹیڈ ود می. अपने प्यारों की قدرتی طور پر ایک نیٹ ورک بن گیا جس کا نام ہم نے ڈیفینس آف ہیومن رائٹس ٹرسٹ رکھا, اور اس میں بہت سارے سینئر لائرز, ریٹائرڈ ججز اور بزنس مین اس کے ممبرز بنے, اور وہ آج تک ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. وہ جو بھی لوگ ڈے ون سے جنہوں نے کہ اس کاز کے ساتھ اپنی سالیڈیرٹی شو کی تھی, وہ آج بھی ہمارے ساتھ ہیں. اور پھر رفتہ رفتہ اس کا ایک مومنٹم بن گیا, اور 40 کے قریب کیسز جو تھے, 42 کیسز رجسٹرڈ ہو گئے, جن کے لیے میں نے خود پٹیشنز لکھیں اور سپریم کورٹ میں سبمٹ کیا, اور وہ جوڈیشری کی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا. اینڈ اٹ وینٹ آن رائٹ اپ ٹو 2024-2025 تک یہی سلسلہ چل رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے بہت اپس اینڈ ڈاؤنز آئے, بٹ اسٹل ابھی بھی مسعود کا کیس اس وقت سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے, اور اس کے علاوہ تقریباً 1200 اور کیسز بھی ہیں جو کہ جن کو میں پلیڈ کر رہی ہوں سپریم کورٹ میں. دوسری طرف ہماری کیمپین سائٹ بدستور چل رہی ہے, ہر موقع پر, ہر اس کے اوپر انٹرنیشنل ڈے آف دا ڈس اپیئرڈ, انٹرنیشنل ویک آف دا ڈس اپیئرڈ, ہیومن رائٹس ڈے, مسعود ڈے جس کو ہم 30 جولائی ہم مناتے ہیں, مسعود ڈے, ہر ایک پہ ہم کیمپ لگاتے ہیں, مظاہرے کرتے ہیں, ساری وکٹم فیملیز کو اکٹھا کر کے ان کی سائیکو سوشل کاؤنسلنگ کرتے ہیں تاکہ وہ ذرا ان میں حوصلہ اور ہمت پیدا ہو, اور ان کا جو ایک PTSD کا وہ شکار ہیں تو وہ ایک نارمل زندگی کی طرف بڑھیں, اور تاکہ آگے جو انہوں نے جد و جہد کرنی ہے اس میں ان کو آسانی پیدا ہو. آلدو میرے اپنے کیس میں مجھے انصاف نہیں ملا, اور میری جو اپنی فیملی ہے وہ مجھے اس کا بلیم بھی کرتی ہے ایک طرح سے. میری جو مدر سائڈ یا اس طرح سے وہ کہتی ہیں کہ کیا فائدہ ہوا اس کا, تمہیں تو کچھ نہیں ملا. تو میں یہی کہتی ہوں کہ جو یہ سب لوگ جو بازیاب ہوئے ہیں وہ بھی تو میرے بھائی, اور یہ بھی تو میرے ہی ہم وطن ہیں, اور یہ سب ان کے لیے میں کھڑی ہوتی ہوں, تو یہ میرے سگے رشتہ داروں سے بڑھ کر ہیں یہ میرے لیے. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ مسعود بھی ضرور ایک دن بازیاب ہو جائیں گے. یہ جو آفس ہے یہ اصل میں ڈیفینس آف ہیومن رائٹس کا آفس نہیں تھا پہلے, یہاں پہ مسعود جنجوا کی کالج تھا. فائنلی پھر یہاں سے وہ تحریک نکلی جو کہ جبری گمشدہ افراد کے لیے ایک امید کی کرن بن گئی, اور وہ صرف اس کا ایک کمرہ باقی بچا, باقی سب ہم نے گیو اپ کر دیا. کالج ختم ہو گیا, فیشن ڈیزائن انسٹیٹیوٹ ختم ہو گیا, مگر یہاں سے ایک تحریک شروع ہوئی, اور وہ اسی کمرے سے شروع ہوئی. مگر اس میں جو آپ فرنیچر آپ کو نظر آ رہا ہے, جو چھوٹی چھوٹی چیزیں, پیپر ویٹ ہو گیا یا ڈیکوریشن, یہ وہ ایون چیئر ٹیبل, وہ سب وہی ہے, وہ مسعود کی چیزیں ہیں. تو اس میں بیٹھے ہوئے ایسا ہی فیل ہوتا ہے جیسے کہ مسعود بھی یہیں کہیں ہے. میں 2018 سے اس آفس کا حصہ بنی ہوں. اس آفس کا نہیں, اس موومنٹ کا تو بہت پہلے سے ہوں, بٹ ایز این آفیشلی اس آفس میں آنا اور بیٹھنا روز 2018 سے میں نے شروع کیا تھا.
یہ میرے فادر کا آفس ہے. یہ جو ڈیسک آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی انہی کے ڈیسک ہے جو اپنے آفس میں رکھی ہوئی تھی انہوں نے. سو اٹ از اے ریمائنڈر ٹو اس کہ ہم ان کی لیے ان کو ڈھونڈنے کی اسٹرگل جو ہے وہ کنٹینیو رکھیں. 2018 سے میں کنٹینیوسلی اپنی مدر کے ساتھ اس آفس میں کام کر رہی ہوں اور ڈفرینٹ پروجیکٹس کو جو ہمارے ادارہ جو ہے وہ فرسی کرتا ہے ان کو دیکھ رہی ہوں. میرا ڈائریکٹلی کام ہے وکٹم ریلیٹیوس کے ساتھ, اور ڈیورنگ دس پروسیس میں نے جتنی بھی ینگ اپنی جیسی لوگ دیکھے جن کے ریلیٹیوس جو تھے وہ ڈسپیئرڈ تھے, ایدر وہ ینگ وائفس تھیں یا پھر وہ بیٹیاں تھیں یا وہ بہنیں تھیں, میں نے ان میں اپنے آپ کو دیکھا اور میں نے انہی کے ساتھ مل کے اسٹرگل کو جو ہے وہ آگے پہنچایا ہے اپنا. میں فرسٹ ورلڈ کانگریس جو جنیوا میں ہوا ہے اس جنوری میں اس کا حصہ تھی, جس میں جو یوتھ کی آئیڈیاز تھے اور یوتھ ہاؤ وہ اس ایشو کو لے کے فارورڈ لے کے جائیں گے اس کا میں حصہ تھی, اور میں نے ریکمنڈیشنز جو تھیں وہ اس فرسٹ ورلڈ کانگریس میں جو تھی وہ پریزنٹ کی تھیں. دس پلیس اسٹل از اے کانسٹنٹ ریمائنڈر کہ یہ کیا تھا اور یہ کیا بن گیا. جیسے جیسے لاز آ رہے تھے اور اس طرح کی چیزیں ہو رہی تھیں تو آئی یوز ٹو کیپ تھنکنگ ایٹ دا بیک آف مائنڈ کہ شاید ابھی اس طرح کا میجر کریک ڈاؤن نہیں ہے, بٹ اٹ از ناٹ ویری فار اوے. اینڈ ایک کانسٹنٹ اپنے آپ کو ریمائنڈر کرانا پڑتا ہے کہ جسٹ بیکاز یو آر سیف رائٹ ناؤ ڈزنٹ مین یو ول بی سیف فار ایور. سو ایک یہ چیز ہے کہ ایک ہینگنگ تھریٹ ہے فار the rest of our lives. I think it is just there, it will be there till we have, we stop working. After 2018 2023 میں پھر دوبارہ سے ان تمام کیسز کی سماعت شروع ہوئی, مگر وہ اس طرح سے ہو رہی ہے کہ سال میں ایک ہیئرنگ دی جا رہی ہے. اور مسعود کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا کہ آپ کیا چاہتی ہیں, اب تو 20 سال گزر گئے. تو میں نے اسے کہا میں انصاف چاہتی ہوں اور میں سچ جاننا چاہتی ہوں کہ مسعود کے ساتھ کیا ہوا. جو کیسز ہمارے پاس ہیں وہ ملک کے چاروں صوبوں سے ہیں اور کشمیر سے بھی ہیں, جو پاکستان کا جو آزاد کشمیر ہے اس سے بھی ہیں, اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے بھی ہیں, اور اس میں یہ تمام انفورس ڈسپیئرڈ ہیں جس کو عام فہم زبان میں مسنگ پرسنز کہا جاتا ہے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خود ہی سے مسنگ ہو گئے, بلکہ یہ وہی لوگ ہیں جو کہ اسٹیٹ کی انوالومنٹ یا اسٹیٹ کی سرپرستی کی وجہ سے جن کو جبری گمشدہ کیا گیا ہے. کہہ سکتے ہیں کہ بیسٹ پریکٹسز ہیں یا جو جس میں ہمیں سب سے زیادہ کامیابی ملی وہ کیمپیننگ ہے. یعنی عدالتوں سے بھی بہت زیادہ ہمیں کیمپیننگ سے فائدہ ملا ہے, اور اس کی مثال 2012 میں ہمارا ایک کیمپ تھا جو کہ 2.5 مہینے تک ہم نے ریڈ زون کے اندر پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ہم نے وہ کیمپ لگایا تھا, اور اس میں پورے ملک سے 200 فیملیز تھیں جو کہ 1.5 نائٹ وہاں رہ رہی تھیں. اس میں ہم نے بہت شدید مشکلات اٹھائیں. ہمارے کیمپ کو آگ لگائی گئی, ہمارے بستر جو ہیں وہ اس کو چرائے گئے. اس میں ایسے لوگ آ جاتے تھے جو کہ ہمیں دھمکیاں دیتے تھے, اور بہت شدید مشکلات تھی. موسم بھی سخت تھا, سخت سردیوں میں ہم نے یہ سٹارٹ کیا تھا, اور چھوٹے چھوٹے پیدا ہوئے بچے بھی ہمارے کیمپ میں موجود تھے. تمام پولیٹیکل پارٹیز نے ہمارے ساتھ سولیڈیرٹی شو کی. عمران خان اس وقت بہت زیادہ PTI کی ایک کیمپیننگ چل رہی تھی, وہ خود ہمارے کیمپ میں آئے. نواز شریف صاحب ہمارے کیمپ میں آئے, چودھری شجاعت آئے, اسی طرح ANP کے لیڈرز آئے, ایون MQM کے لیڈرز ہمارے کیمپ میں آئے, اور انہوں نے ایک زبان میں کہا کہ یہ چیز بالکل ناقابل قبول ہے. مگر وہ اس کیمپ کا اتنا پریشر تھا کہ اس کی وجہ سے 250 لوگ بازیاب ہوئے اور ان کا پتہ چلا, اور بہت سارے لوگ واپس اس کیمپ میں آ کے بیٹھے اور انہوں نے اپنی جو کہانی ہے وہ بتائی کہ ہمارے ساتھ کس طرح سے بس ہمیں ایک اغوا کر کے بس ڈال دیا گیا تھا اور ہمیں بھول گئے تھے وہ لوگ, اور آپ کے اس کیمپ کی بدولت ہمیں آج سورج دیکھنا نصیب ہوا ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ ہمارا جو آفس ہے, جب ہم لوگ آئے آفس میں تو دیکھا کہ وہ پہلے سے کھلا ہوا تھا اور اس کے تالے ٹوٹے ہوئے تھے, اور اس کے بعد جو ہے اندر بھی جو امپورٹنٹ چیزیں فائلیں وغیرہ تو انٹیکٹ تھیں, مگر جو آفس کا موبائل تھا جس میں کہ ہمارے تمام تقریباً کوئی 500-600 کانٹیکٹس ہیں وکٹم فیملیز کے, وہ موبائل غائب تھا.
تو اس میں یہ کہ ہمیں بہت پریشانی ہوئی اور ہم لوگوں نے پولیس میں FIR وغیرہ رجسٹر کی اور ان کی بھی نشاندہی کی کہ جس پہ ہمیں شک ہے. مسعود جنجوعہ کو جس نے اٹھایا اور جو یہ ظلم لگاتار جاری رکھے ہوئے ہیں, ان کے لیے میرا پیغام ہے کہ دیکھیں, آپ نے بھی مرنا ہے, آپ نے بھی اللہ کو فیس کرنا ہے. آپ کیا جواب دیں گے؟ یہ دنیا کی زندگی بہت چھوٹی ہے, ایک نہ ایک دن آپ بھی اس دنیا سے جائیں گے اور اللہ کا سامنا کرنا پڑے گا. تو آپ کیا جواب دیں گے کہ ایک ہنسی بستی فیملی کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ میں آپ کو معاف کر رہی ہوں, ہو سکتا ہے میرے بچے آپ کو معاف نہ کریں, ہو سکتا ہے مسعود آپ کو معاف نہ کریں. تو پلیز آپ خدا کا خوف کریں اور آپ یہ چیز انڈو کر سکتے ہیں. ابھی بھی وقت نہیں گزرا, ابھی بھی میرا دل کہہ رہا ہے مسعود زندہ ہیں, جہاں بھی ہیں آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم ان کی خدمت کریں, ہم ان کو نارمل کرنے کی کوشش کریں. تو اب بھی جیسے بھی وہ ہیں, کچھ بھی اگر ہوا ہے تو ہمیں سچائی سے بتا دیا جائے. اب اتنا کچھ فیس کرنے کے بعد ہمیں اتنی ہمت آ چکی ہے کہ ہم ہر چیز سننے کو تیار ہیں, صرف یہ کہ ہمیں سچ بتا دیا جائے. July 2005. So he had to meet his friend. ایک فرینڈ ان کا لاہور سے آ رہا تھا, فیصل. ان دونوں نے بس سٹاپ پہ ملنا تھا, ڈیویو بس سٹاپ پہ, کیونکہ ہماری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. ہم نے اکٹھے ناشتہ کیا پیار محبت کے ساتھ ایز ایور, اور ہنسی مذاق جس طرح ان کا یوزول ہوتا ہے. مجھے تھوڑا سا چھیڑتے تھے کہ اب رونے نہ بیٹھ جانا, تو میں نے کہا نہیں میں کیوں روں گی, اسی گیٹ کے باہر. اور ادھر میں نے خدا حافظ بولا, اور بس پھر جب وہ موڑے, پیدل جا رہے تھے, پھر جب موڑے تو پھر سم تھنگ جسٹ ہارٹ سنکنگ ہوئی مجھے بہت شدید قسم کی, کہ میں مطلب جاؤں اور مسعود کو روکوں اور کہوں کہ نہیں پلیز ڈونٹ گو. بٹ میں نے نہیں روکا, میں نے کہا کہ ہی از گوئنگ ٹو میک فن آف می. پھر میرا مذاق اڑائیں گے کہ مطلب اب تم ایک حد اس سے بھی آگے چلی گئی ہو, یعنی کہ اب مجھے تم آدھے راستے سے پکڑ کے واپس لا رہی ہو. میں نے فائن آرٹس کیا تھا, اور اس کے بعد پھر آئی وانٹیڈ ٹو بی پروفیشنل آرٹسٹ, ناٹ جسٹ کہ بس فائن آرٹس کر لیا اور کچھ نہیں. تو مسعود واز رننگ اے آرٹ گیلری ایٹ دیٹ ٹائم. تو اینڈ آئی ڈڈ ناٹ نو ہم, مگر ہمارے ایک فیملی فرینڈس تھے جو کہ مسعود کے بھی فرینڈس تھے اور ہم لوگوں کے بھی فرینڈس تھے. تو انہوں نے, میری فرینڈ نے یعنی نائلہ نے مجھے انٹروڈیوس کیا کہ تم مسعود سے ملو کیونکہ ہی از رننگ اے گیلری اور تم نے اپنا ایگزیبیشن کروانا ہے, تو وائی ڈونٹ یو گو اینڈ میٹ ہم. سو دین آئی کالڈ ہم, اس نے مجھے نمبر بھی دیا. میں مسعود کو کال کیا اور میں نے کہا کہ آپ میرا کام دیکھ لیں. تو نائلہ نے بتایا وہ گھر بھی آ جاتے ہیں, اور گھر آ کے بھی آپ کا کام چیک کر لیتے ہیں. تو وہ ایک دن ون فائن ڈے میں نے ان سے کہا کہ آپ آ کے میرا کام دیکھ لیں. تو وہ آ گئے اور انہوں نے آ کے کام بھی چیک کر لیا اور مجھے بھی چیک کر لیا. سو لائک دیٹ, مطلب اوبیسلی پھر کافی ہماری اس طرح میٹنگز ہوتی نہیں. سو ایک دن ان کی امی آئیں اور انہوں نے پھر پرپوز کیا, میری امی سے بات کی نا. تو آئی واز ان دا ادر روم اینڈ آئی اوور ہرڈ. میں نے کہا اوہ. تو obviously I liked him too. He was a very lively personality and a very naughty kind of person, جیسے ہوتا ہے نا شرارتی سے گپ شپ لگانے والے, اور but decent as well. آئی تھنک ہر کوئی مجھے بہت کمپیئر کرتا ہے کہ یور انرجی از لائک ہیم اینڈ آلسو مائی بردر, بٹ اٹس لائک کہ وہ انرجی آئی تھنک آئی مس دیٹ دا موسٹ. ہی واز ویری فرینڈلی, ویری لائولی, ویری وارم. اور آج کل جب آپ لوگوں سے ملتے ہو تو آپ کو اس طرح کے لوگ نہیں ملتے. ہی از لائک دا بیسٹسٹ آف فرینڈز آف آل فرینڈز. ہی از لائک دا بیسٹسٹ آف فادر, بیسٹسٹ آف ہسبینڈ, son. So I think you cannot find such person
nowadays. So I miss his energy the most. ایک میموری جو میرے دل سے بہت قریب ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک بڑے یونیک اور بہت کیا کہتے ہیں انسپریشنل فادر تھے ان اے وے کہ وہ اپنے بچوں کو بہت ڈفرینٹ اور اس طرح ایز اے فرینڈ ٹریٹ کرتے تھے. سو آئی ریممبر ہی یوز ٹو ہیو ڈیز فار اس. جیسے فار ایگزامپل وی آر 3 siblings, تو انہوں نے دن رکھے ہوئے تھے کہ ایک دن عائشہ کے ساتھ آئی ول گو آؤٹ, نو بڈی ایلس ول گو آؤٹ. ایک دن علی کے ساتھ جائیں گے اینڈ ایک دن محمد کے ساتھ جائیں گے. سو اٹ واز one-on-one conversation with your father and just having good food. And I don't see that happening anymore. I think that was the memory that stayed with me. I remember going out with him on that special day جب میری باری آتی تھی اور میری فرمائش کی ہم کچھ کھاتے تھے جو بھی ہمیں کھانا ہوتا تھا. جب بھی کوئی ایسی موقع ہوتا ہے, عید ہوتی ہے, ہم روتے ہیں. جب بیٹے کا نکاح ہوا میں رو رہی تھی. جب بچیاں رخصت ہو کے میرے گھر آئیں میں رو رہی تھی. جب عائشہ رخصت ہو کے گئی, صرف وہی ایک کمی تھی جو کہ ہمیں فیل ہر چیز پر ہوتی ہے. جب میری گرینڈ ڈاٹر پیدا ہوئی, فرسٹ تھنگ آئی تھاٹ واز کہ مسعود would have been so glad. مسعود would have loved to take her in his lap. جس طرح وہ اپنے بچوں پہ جان دیتے تھے وہ اسی طرح اپنی گرینڈ ڈاٹر پہ جان دیں گے. اور وہ کتنی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو ان سے چھین لی گئی ہیں فار ایور. اپنے اس مطالبے سے کبھی پیچھے نہ ہٹی. اور کچھ کرنا ہے تو وہ بھی کر لو. اگر گولیاں اصلی والی چلانی ہے وہ بھی چلا لو. ہمارا دل ان کے ساتھ ہے کہ کس طریقے سے ہم ان کی مشکلات کو کم کر سکیں. اب 19 سال ہو گئے, ان کی کیا کنڈیشن ہوگی, کیا مینٹل کنڈیشن ہوگی, کیا فزیکل کنڈیشن ہوگی. وہ گئے تھے تو میں 9 سال کی تھی اور میں ان سے ناراض تھی کیونکہ وہ جب اس سے پچھلے ٹرپ پہ گئے تھے تو وہ میرے لیے کچھ کھلونا یا کوئی گڑیا نہیں لائے تھے اور میں ان سے ناراض تھی کہ وہ میرے لیے نہیں لائے تھے بیکاز میں نے بتایا میں بہت پیمپرڈ تھی. تو میں ناراض تھی اور میں نے کہا تھا یہ اب دوبارہ جا رہے ہیں تو میں ان سے ملوں گی نہیں. سو دیٹ ڈے آئی ڈڈ ناٹ سے گڈ بائی ٹو ہیم. سو وین ہیل کم بیک آئی تھنک آئی ول اسٹارٹ دیر. آئی ول سے آئی ایم سوری فار بینگ دیٹ چائلڈ آئی واز بیک دین. میرے مائنڈ میں یہی ہے کہ میں تو ان لوگوں کو معاف کر چکی ہوں, مگر اگر وہ اس معافی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اٹھا لیں کہ میں نے انہیں معاف کر دیا ہے, آپ میرا شوہر مجھے دے دو. آپ کہتے ہو اس ملک کو چھوڑ کے چلے جاؤ, ہم چلے جائیں گے. جو آپ کہتے ہیں ہم کرنے کو تیار ہیں. آپ مسعود کو ہمارے حوالے کر دیں جس بھی کنڈیشن میں ہیں. مجھے ڈر لگتا ہے کہ خدا نہ کرے ان کی میموری نہ چلی گئی ہو, ان کو کوئی ایسا ہارم نہ پہنچا ہو. ظاہر ہے اتنی بڑی عرصہ اتنا اکیلا رہنا, اتنا آئسولیٹڈ رہنا, فیملی سے دور رہنا جس پہ وہ جان دیتے تھے, اٹ وازنٹ ایزی فار ہیم. جتنا ہمارے لیے مشکل تھا اس سے ڈبل ٹرپل ان کے لیے مشکل تھا. تو وہ ہو سکتا ہے اس نارمل اسٹیٹ آف مائنڈ میں نہ ہو, مگر وہ جو بھی جس بھی کنڈیشن میں ہے آپ ہمیں ان کو واپس دے دیں. ہم کی بہت بڑا احسان ہوگا اور ہم کوئی لیگل ایکشن کچھ بھی, ہمیں کوئی کمپنسیشن نہیں چاہیے. وی ڈونٹ وانٹ اینی تھنگ ایلس ان دا ہول ورلڈ ایکسیپٹ مسعود.